जब इंसान का दिल लोगों से टूट जाता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती है और वो जो है गिले शिकवे करने लग जाता है। लेकिन दरअसल अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बंदे का दिल दुनिया से तोड़कर खुद के करीब करने के लिए उसको जोड़ देते हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला उसके हालात बदल कर उसको मजबूत कर देते हैं। मैं मानती हूँ कि ये वक्त थोड़ा परेशानी का आ गया है, तुम पर ये आजमाइश आ गई है और तुम्हारी आंखें जो हैं हर वक्त नम रहती हैं, तुम अपने आंसुओं को छुपाई फिरती हो, दिल हजार बार टूटेगा तुम्हारा, सब्र आजमाया जाएगा तुम्हारा, लेकिन यकीन करो ये आजमाइश तुम्हें निखार कर रख देगी। तुम्हें अगर इम्तिहान में डाला जा रहा है तो तुम्हें इस इम्तिहान में कामयाबी के करीब पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो ये मुश्किल भी थोड़ी सी ही तो है, सब्र और तवक्कल के साथ मांगती रहना। अल्लाह पाक तो कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। अल्लाह पाक की तो बस कुरान पाक की ये आयत बहुत सुकून देती है कि मेरे लिए अल्लाह पाक काफ़ी हैं, मुश्किल भी गुजर जाएगी और ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छे दिनों का इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है, यकीन करो अच्छे दिन आने वाले हैं और इसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला होंगे तुम्हारे साथी और यकीन करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पसंदीदा शख्स से तो आजमाया जाता है क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हें अपने करीब करना चाहते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला को मालूम होता है कि तुम किस तरीके से अल्लाह सुब्हान व तआला के करीब आ जाओगी। अल्लाह सुब्हान व तआला ने तो दुआ बनाई ही इसीलिए है क्योंकि वो हमारी मनपसंद चीज़ों को हमें अता कर सके और हमारी दुआओं से हमें खुश होकर हमें पसंदीदा चीज़ों से नवाज दिया जाए। अल्लाह सुब्हान व तआला को तुम्हारा बार बार मांगना बहुत पसंद है। काफ़ी है मुझको यही बात कि अल्लाह सुब्हान व तआला को मेरी हर बात की खबर है। अल्लाह सुब्हान व तआला के यहाँ हर पाकीज़ा जज्बा हमेशा कबूल कर लिया जाता है। यकीन जानिए अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत से बढ़कर आपको कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता है, लेकिन अल्लाह पाक को हमेशा राज़ी करते रहिएगा और अल्लाह सुब्हान व तआला से बढ़कर किसी को भी महबूब मत समझिएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको उस लम्हे में थाम लेते हैं जब ये दुनिया वाले आपको छोड़कर चले जाते हैं। अगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुम्हारे दिल में किसी चीज़ की चाहत डाली है तो फिर तुम्हें इसके बाद जो है दुआ की तौफीक भी मिल जाएगी, सजदों की तौफीक भी मिल जाएगी और वो इसीलिए मिल जाती है कि अल्लाह पाक चाहते हैं कि तुम इस दुआ के ज़रिए अल्लाह पाक के करीब हो जाओ और अल्लाह सुब्हान व तआला से बार बार मांगो। और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक भी तो इसीलिए दी जाती है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेना है। देखो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मुझे पता है मुश्किल होगा, लेकिन यकीन करो ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे लिए कुन के मौजिज़ात कर देंगे। क्या पता जो तुम मांग रही हो अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे लिए जो है उसको अता करने का बस सोच ही रहे हो। कहानी के बाकी हिस्से को बेहतरीन तरीके से अल्लाह पाक ने मुकम्मल करना हो सकता है तुम्हारी कहानी दूसरों से अलग हो, बिल्कुल देखो यकीन रखो कुन कहने तक क्या पता तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। अल्लाह सुब्हान व तआला ठीक वक्त आने पर तुम्हें उस चीज़ के करीब ले आएंगे। अल्लाह पाक पर तवक्कल और यकीन रखना, अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी नामुकम्मल कहानी को बेहतरीन कर कर मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को कहना चाहूँगी। आप लोग भी दरूद इब्राहिम पढ़ लें, मैं भी दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। उसके बाद की जो आज की वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं। मेरी प्यारी आज की वीडियो में आप लोगों के चंद सवालात शामिल करूंगी और उसके साथ साथ जो है एक बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी जो है मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतःकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जो पहला सवाल है वो शेयर करना चाहूँगी और ये मेरी प्यारी बहन लिखती है, अस्सलामु अलैकुम आप ही, मेरा सवाल ये है अल्लाह पाक के सपोर्ट कर देने का मतलब क्या होता है? जब हम थक जाते हैं उनके सपोर्ट करके बेफिक्र हो जाएं, उस चीज़ के बारे में दुआ ना करें, क्या ऐसा होता है? इसका मतलब मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे मेरी प्यारी बहन, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहन देखिए कि अल्लाह पाक के सपोर्ट कर देने का मतलब ये होता है कि जब आपको मालूम हो एक तरह से जो है जो आपकी दुआ है वो नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला के यहाँ किसी भी चीज़ की जो है वो
کمی نہیں ہے۔ تو میری پیاری جب آپ دعا کرتی ہیں اور اللہ پاک کے سپرد کر دیتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دعا کرنی چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری پیاری بہن آپ نے دعا کو کرتے رہنا ہے، لیکن میری پیاری جو آپ کے دل میں ایک بے چینی ہے، جو آپ کو بار بار وسوسے آتے ہیں، شیطان آپ پر حاوی ہو کر آپ کو یہ بات کا خیال دلاتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تم دعا مت کرو، تمہاری دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھو اب تو دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، جو تم دعا مانگ رہی تھی وہ تو کسی اور کے پاس جا چکی ہے، تو بس چھوڑ دو، مت دعا کرنا۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسے خیالات اور وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس بات کو دعا میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک میں نے اپنی دعا کو آپ کے سپرد کر دیا، مطلب آپ پر یقین ہے، آپ پر توکل ہے کہ آپ میری دعا کو قبول کر لیں گے۔ دیکھیں جب ہمیں کسی سے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہیں نا کہ یہ میرا کام ہے، تم نے یہ کام کر دینا ہے، تو میری پیاری ایسے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری یہ دعا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے، لیکن میں آپ کی رضا میں راضی ہوں اور میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپورٹ کر دیا، آپ کے اوپر چھوڑ دیا، تو بس میری پیاری بہن پھر دعا آپ نے کرتے رہنا ہے، دعا کرنی آپ نے نہیں چھوڑنی ہے، لیکن آپ نے بے فکر ہو جانا ہے، کیونکہ آپ کا دل جو ہے اس بات کا یقین کر لے کہ جس ذات سے آپ نے مانگا ہے وہ ذات بہت وسیع ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور میں آپ لوگوں کو اکثر کہتی بھی ہوں کہ بے فکر ہو جایا کرے، اللہ پاک سے جب مانگ لیتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کرے اور اللہ پاک کے سپورٹ کر دیا کرے۔ تو بس میری پیاریوں اسی طریقے سے جو ہے اللہ پاک سے مانگیں اور اس کنیکشن کو جاری رکھیں، اور اللہ پاک کے سپورٹ کر دینے کے بارے میں اس لیے بھی آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ میری پیاریوں انسان کا دل جو ہے نا بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، ہم اپنے دل اور دماغ کو یہ بات کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ پاک کے سپورٹ کر دیا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو بس پھر میری پیاریوں یہ جب آپ سائن اپنے برین کو دیتے ہو تو آپ کا برین آٹومیٹکلی جو ہے اچھا سوچنے لگ جاتا ہے، اور گمان جب آپ اچھا رکھتے ہو تو وہ خود بخود چیزیں اچھی ہوتی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں تہجد کی نماز تو پڑھ لیتی ہوں، لیکن آپ ہی تہجد کی نماز کے وقت جب میں درود ابراہیم پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے، اور آپ ہی ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، آپ ہی میں 45 منٹس پہلے جاگتی ہوں، تو پھر آپ ہی اسی دوران جو ہے تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہوں، اور آپ ہی ساتھ ساتھ جو میں نے عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی کر لیتی ہوں، لیکن آپ ہی مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے اور سارا دن پریشانی میں گزر جاتا ہے کہ میری فجر کی نماز جو ہے قضا ہو گئی ہے، پلیز مجھے جواب دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن دیکھو، میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں اور بار بار کہتی ہوں کہ فرض نماز کی کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے، آپ اگر مگر ادھر ادھر جیسے مرضی کر لیں، لیکن فرض نماز جو ہے نا وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فرض نماز کے بارے میں ہم سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، تو آپ لوگ کوشش یہی کیا کریں کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنے شیڈیول کو مینیج کر لیں۔ میں نے اپنی تہجد سے ریلیٹڈ ڈیلی روٹین کو شیئر کیا ہوا ہے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا، اور میری پیاری بہن ایک اور ویڈیو ہے جس میں نے بتایا ہوا ہے کہ سردیوں میں آپ جو ہے کس طریقے سے مینیج کریں اپنے ٹائم کو، تہجد کا اور فجر کا جو ٹائم ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا، اور ایک ویڈیو ہوگی تہجد ٹپس سے ریلیٹڈ، تو وہ بھی آپ میری جو ویڈیوز میں ہوں گی موجود آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، جو آپ کے سوالات ہوں گے وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ پیاری آپ ایسا کرو، آپ سٹیپ وائز جو ہے نا اپنے فون میں الارم لگایا کرو، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے تہجد کے لیے 2:45 پر جاگنا ہے تو آپ 2:35 کا الارم لگاؤ، پھر آپ 2:45 کا لگاؤ، پھر آپ 3 AM کا لگاؤ، پھر آپ 3:15 کا لگاؤ، 3:45 کا لگاؤ، اس طریقے سے کرتے کرتے آپ فجر کے ٹائم تک کا جو ہے نا اپنے فون پہ الارم سیٹ کر لو، تو جتنی بار جب الارم بولتا جائے گا تو آپ کو یہ ریمائنڈ ہوتا جائے گا کہ آپ نے فرض نماز جو ہے فجر کی ابھی ادا کرنی ہے۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا نا تو آپ کا فون فوراً سے ظاہر الارم بجے گا، آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور آپ فرض نماز ادا کر لیں گے۔ پھر میں آپ سے کہوں گی کہ میری پیاری آپ نفلی عبادت کریں، اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے، لیکن فرض نماز کو جو ہے نا کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے، اور فرض نماز کی ادائیگی سب سے پہلے ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر سے بہترین کریں، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ تہجد کے وقت سورہ یاسین پڑھنا، ہسبینڈ کی جاب کے سلسلے میں پڑھ رہی ہوں، تو آپ بھی دعا کیجیے گا اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ اور میرا آپ سے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں جو ہوں مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم اور 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ سکتی ہوں؟ مجھے اس بارے میں جواب دے دیجیے گا۔
वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें मेरी प्यारी बहन, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी देखिए, अल्लाह पाक का कलाम है और अल्लाह पाक ने ही कबूल फरमाना है। आपने जब भी पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। अल्लाह पाक ने देखो कोई वक्त तो हमें मुकर्रर नहीं बताया कि इस वक्त में आप पढ़ लो और इस वक्त में आप जो है तिलावत नहीं कर सकते हो। अल्लाह पाक तो कहते हैं हर वक्त आप अल्लाह पाक का जिक्र करती रहो। जहाँ तक मेरी प्यारी बहन बात रही कि जो बहनें हमारे साथ मिरेकल स्टोरीज को शेयर करती हैं और जो मैं आप लोगों तक बात को पहुँचा रही होती हूँ, उनकी ईमानत को आप लोगों तक पहुँचा रही होती हूँ, वो मेरी प्यारी उन्होंने बताया होता है, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है कि इस लम्हे में इस वक्त में आप ही हमने दुआ की थी तो अल्लाह पाक ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारियों, काफ़ी सारी प्यारियां हैं उसके बाद भी जिन्होंने पढ़ा है अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को भी कबूल फरमाया है। और कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने मेरी प्यारियों इशा की नमाज के साथ भी पढ़ा है, इवन के मगरिब की नमाज के साथ भी पढ़ा है। तो बस आप जो है पढ़ लिया करें, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और मेरी प्यारी बहन, आपने जिक्र किया कि आपके हस्बैंड की जॉब का थोड़ा सा इशू है, तो उसके लिए जो है आप दरूद इब्राहिम भी पढ़ें और सूरह कुरैश भी पढ़िएगा। शॉर्ट्स की वीडियो होगी चैनल पर, तो उनमें सूरह कुरैश से रिलेटेड एक वीडियो मौजूद है, तो वो देख भी लीजिएगा और आप उसी तरीके से जो है सूरह कुरैश को पढ़िएगा भी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे और अल्लाह पाक बेहतरीन करें इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी, आज की जो प्यारी सी मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी सी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको और आपकी प्यारियों को बहुत सारी खुशियाँ दे और सलामत रखें और हसनैन को भी बहुत सारी खुशियाँ दे, लंबी ज़िंदगी दें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह मेरी बहन, आमीन सुम्मा आमीन। और ये आगे लिखती हैं कि आप ही मैं जो हूँ आपको अपने हस्बैंड के साथ बैठकर अपनी मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम जो स्टोरी है, जो अल्लाह पाक ने दरूद इब्राहिम पढ़ने से हमारी दुआ पर अल्लाह पाक ने कुन फरमाया है, हम दोनों मिलकर आपको अपनी कहानी को शेयर करना चाह रहे हैं। अभी मेरी अम्मी का जो है, मेरी छोटी बहन जो है, उसकी पैदाइश के दौरान जो है वो इंतकाल हो गया था। तो बस आप ही कह लें कि पूरे घर की जिम्मेदारी जो थी वो मुझ पर ही थी। और आप ही मेरे अब्बू भी जो हैं, आप ही रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो बस आप ही अब्बू भी घर ही होते थे। बड़ी बहन होने के नाते मैंने सबकी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाने की कोशिश की। बस आप ही फिर ऐसा हो गया कि अपने आप के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। अपने दो भाइयों की आप ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी की, मुझसे जो छोटी बहन है मैंने उसकी शादी की, और आप ही जो अभी छोटी बहन रह गई है वो अभी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रही है। अब आप ही ऐसा हुआ कि मैंने जो है आप ही अपने अब्बू की परमिशन के साथ जो है एक यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए अप्लाई किया और वहाँ पर आप ही मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब भी मिल गई। अल्लाह पाक का शुक्र है कि ज़िंदगी जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही थी। काफ़ी लोग कहते थे कि शादी कर लो, एज बढ़ जाएगी, कल को कोई रिश्ते नहीं आएंगे, तो छोटे हैं अलबत्ता, लेकिन तुमने भाइयों की भी शादी कर दी है तो बस अपने बारे में भी कुछ सोचो। लेकिन मैं जो हूँ बस यही सोचती थी कि खैर है, कोई बात नहीं, हो जाएगी जब होनी होगी। बस आप ही, मुझे इस बारे में तो पता ही नहीं था कि वाकई में ही अगर एज बढ़ जाए तो लड़की के रिश्ते नहीं आते हैं। खैर आप ही, मेरी नीयत सच्ची थी और मैं अपने घर वालों के लिए जो है कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचती रहती थी कि किसी तरीके से मेरे घर वालों की हेल्प हो जाए। हमारे साथ वाले घर में एक आंटी रहती हैं, तो वो आप ही मेरे लिए जो है एक प्रपोजल लेकर आई। उन्होंने मेरे अब्बू से बात की, अब्बू ने मुझसे बात की इस सिलसिले में, तो मैंने कहा अब्बू ठीक है, आप उन लोगों को बुला लें। वो लोग जब हमारे घर आए तो उन लोगों को आप ही पहले तो मैं बहुत ही अच्छी लगी और उनकी अम्मी जो है वो मेरे सदके वारी जा रही थी। खैर आप ही, उन्होंने कह लें कि मुझे प्रॉपरली तरीके से एक उम्मीद दिला दी और कहा कि ठीक है जी, हम लोग जो है आप लोगों को अपने घर में बुलाएंगे। खैर आप ही, आपको पता है जब लड़की का कोई भी रिश्ता आए, अगर मैं हूँ या कोई भी लड़की हो, तो उसको आप ही उम्मीद आ जाती है कि चलो अब अच्छा जवाब आ जाएगा। लेकिन मेरी सोच ये थी कि अगर मेरी शादी हो गई तो ठीक है, अगर कोई अच्छा प्रपोजल आ गया तो बस आप ही, ये प्रपोजल बहुत अच्छा था, लोग भी बहुत अच्छे थे और आंटी की तो क्या ही बात थी। खैर आप ही, आंटी घर चली गई तो आंटी ने घर जाने के 2 दिन बाद जो है मुझे आप ही कॉल की और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ही मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो। मैंने कहा जी आंटी बोलिए। मुझे लगा कि शायद वो अपने घर बुलाना चाहेंगी या हो सकता है उन्होंने किसी बहाने से इनकार करना हो। खैर आप ही, मैंने जो है उन्हें कहा जी आंटी बोलिए क्या बात है। उन्होंने कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ कि मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसकी भी तुम जॉब जो है यूनिवर्सिटी में लगवा दो। मैंने कहा अच्छा चलें आंटी, लगवा दूंगी, वो कोई मसला नहीं है। आपकी बेटी
بیٹی کی کوالیفیکیشن وغیرہ کیا ہے، میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں، چلے میں ان کی ہیلپ کر دوں گی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آنٹی میرا رشتہ لینے آئی تھی اور اپنی بیٹی کی جاب لگوانے کے بارے میں مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ خیر آج سوچ کر ہنسی بھی آتی ہے ان کے بارے میں۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ ان کو جو ہے میرے ابو نے کال کی کہ اگر آپ لوگوں نے رشتہ نہیں کرنا ہے تو آپ لوگ ہمیں ڈائریکٹلی بتا دیں۔ اب آپ ہی ان آنٹی کی ڈیمانڈ کو سنیے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹی کی جو ہے جاب لگوائیں گے تو ہی ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ جو ہے اپنے گھر کے لیے کریں گے۔ اب آپ ہی میرے ابو کو ہنسی بھی آ رہی تھی اور ابو پریشان ہو گئے، ایسی الگ سی خاتون ہے بیٹا، انہوں نے تم سے نہیں تمہاری جاب سے شادی کرنی ہے اور ان کی تو ڈیمانڈیں یہ ہیں کہ ان کی بیٹی کی جاب لگوائیں۔ اب بیٹی کی جو اپرچونٹیز تھیں آپ ہی وہ ایسی نہیں تھی کہ وہاں پر جاب ہو سکے۔ خیر آپ ہی اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ ابو نے کہا کہ اب جو ہے کوئی مناسب سا اور اچھے لوگوں کا رشتہ لے کر آئیے گا جو کہ جیسے ہوں ویسے ہی سامنے ہو، پیچھے سے کچھ اور منہ پر کچھ اور نہ ہو۔ خیر آپ ہی وہ آنٹی جو ہے دوبارہ سے ایک رشتہ لے کر آئیں اور آپ ہی وہ جو ہے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر آئیں۔ خیر آپ ہی اس کے بعد جو ہے وہاں پر میری بات چیت آگے چلی، انہیں انویسٹیگیشن وغیرہ کی، وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے۔ آپ ہی ایسا ہوا کہ وہاں پر جو ہے میری انگیجمنٹ وغیرہ ہو گئی۔ ان لوگوں نے میری ہر خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ ہی مجھ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پوچھتے ہوئے انہوں نے میری انگیجمنٹ کی۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ 3 مہینے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم رخصتی کر لیں گے۔ الحمدللہ میرے بھائی کی، میری بہن کی شادی ہو چکی تھی تو آپ ہی اس طریقے سے میں سیٹسفائی تھی، لیکن آپ ہی بس میری ایج تھوڑی زیادہ تھی۔ اب مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ آپ ہی جہاں پر میری شادی ہو رہی ہے اور وہ لوگ اتنا اچھا جو پریٹینڈ کر رہے ہیں اندر سے بات کیا ہے۔ اب آپ ہی سامنے تو سب کچھ بہت اچھا تھا، اس کے بعد آپ ہی کہہ لیں کہ ایک دن جو ہے ان کی امی نے مجھے کہا کہ بیٹا میں جو ہوں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے سے جو ہو ایک بار مل لو۔ اب آپ ہی میں نے اپنے ابو سے اس بارے میں بات کی، ابو نے کہا کہ بیٹا جیسے تمہیں بہتر لگتا ہے، نہ ہو تم انکار کرو ملنے سے، کل کو وہ اس چیز کو برا مان جائے۔ خیر آپ ہی اس کے بعد جو ہے میں نے یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں ہی آپ ہی ان کو بلا لیا، وہ وہاں پر آئے۔ اب آپ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ویسے تو میری امی نے انڈرسٹینڈنگ کے لیے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، لیکن میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں جو ہوں اپنے آفس میں ہی ایک لڑکی ہے ان کو پسند کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ہی جو ہے اپنے اوپر بات رکھتے ہوئے انکار کر دیں۔ اب آپ ہی میں تو کہہ لیں کہ بالکل حیران ہی رہ گئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے، سامنے اپنے ماں باپ کے یہ اتنے فرما بردار بن رہے ہیں اور پیچھے سے آ کر انہوں نے کیا بات کہہ دی ہے۔ اب آپ ہی میں گھر آئی تو میں نے اپنے ابو کو ساری بات بتائی۔ ابو نے کہا کہ بیٹا اب ظاہر ہے بچے کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے جو ہے اس رشتے کو قبول کر رہا تھا، یہ بات بھی اچھی ہے کہ بیٹا چلو اس نے پہلے ہی بتا دیا، ابھی تو صرف انگیجمنٹ ہی ہوئی ہے۔ ابو نے جو ہے ان کے ابو کو کال کیا اور ان کو جو ہے طریقے سے سمجھایا کہ دیکھیں آپ اپنے بچے کے ساتھ زبردستی مت کریں، آپ لوگوں نے زبردستی کی ہے، اس کی انگیجمنٹ بھی کر دی ہے، تو دیکھیں اس طریقے سے تو شادیاں نہیں ہوتی ہیں، کل کو وہ بچی پر جو ہے ایسے ہی کوئی بات کرے تو میں چاہتا ہوں کہ اس رشتے کو ابھی یہیں پر ختم کر دیں۔ کیوں بولوں ان کی امی بہت ہی زیادہ میرے لیے روئیں اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تم مجھے بہت اچھی لگی ہو اور میری خواہش تھی کہ تم ہی میرے گھر کی بہو بنو۔ خیر آپ ہی اس کے بعد جو ہے وہ انگیجمنٹ ختم ہو گئی۔ میری سوچ ہمیشہ سے جو ہے وہ پازیٹیو ہی رہی ہے۔ آپ ہی میں نے اس لمحے میں بھی اللہ پاک کا شکر ہی ادا کیا کہ اللہ پاک چلیں شکر ہے کہ اس لڑکے نے پہلے یہ سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ ہی میں نے اپنے ابو کو منع کر دیا، میں نے کہا ابو ابھی جو ہے آپ پرپوزلز وغیرہ مت دیکھیں۔ ابو نے کہا کہ بیٹا اگر زیادہ ایج بڑھ گئی تو کل کو کیا ہوگا، مجھے کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گی۔ میں نے کہا ابو اللہ پاک مالک ہیں، چھوٹی کی پیدائش پر امی کا انتقال ہو گیا تو کیا چھوٹی کی پرورش نہیں ہو سکی۔ ابو نے کہا ہاں یہ بات تو تم ٹھیک کہتی ہو۔ ظاہر ہے اندر ہی اندر سوچتی تھی اپنے رشتے کے بارے میں، لیکن آپ ہی اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ پازیٹیو اور اچھا رکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ میں اس بارے میں نہیں سوچوں گی، جب نصیب میں ہونا ہے تو ہو جائے گا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری میں اور ساری ذمہ داریوں میں اتنا آپ ہی کھو چکی تھی کہ مجھے آپ ہی کہہ لیں کہ نماز کا جو ہے وہ ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ جو ہے آپ ہی کہہ لیں کہ پراپرلی 5 وقت کی نماز کو نہیں پڑھا تھا۔ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ پاک میری ان غلطیوں کو معاف فرمائے، لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ جب اللہ پاک نے ہدایت دینی ہوتی ہے اسی لمحے میں انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ میرے ابو کے ساتھ جو ہے ان کے دوست تھے تو آپ ہی وہ جو ہے ہم لوگ کے گھر آئے۔ اب آپ ہی ان کے ساتھ ان کی پوری فیملی تھی، ان کے بیٹے بھی تھے۔ اب آپ ہی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میرے دل میں کچھ عجیب سا ہوا ان کے بیٹے کو دیکھ کر، اور میں نے آپ ہی بس اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم یہ خواہش کی تھی کہ اللہ پاک ایسا کچھ کر دے کہ ان کا بیٹا اتنا اچھا ہے، پرسنالٹی بھی اتنی اچھی ہے اور اتنا گڈ لکنگ ہے، اسی کے ساتھ میرا نصیب جوڑ دیں۔ اب آپ ہی مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اسی کے ساتھ واقع میں ہی میرا نصیب جڑ جائے گا اور وہ لمحہ جو ہے وہ قبولیت کا ہوگا۔ اللہ پاک سے میں نے اس لمحے میں جو مانگا اللہ پاک نے ایسے میری دعا پر
کن فرما دیا۔ کزن ہے وہ میری بیسٹ فرینڈ بھی ہے اور آپ ہی میں ہر بات جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں اسی سے بات کرتی تھی۔ اس وش کے بارے میں اس کو بتایا، جیسے ابو کے آج دوست ہیں، ان کے بیٹے اور ان کی پوری فیملی ہم لوگ کے گھر آئے تھے، بہت ہی اچھا انسان مجھے لگا ہے وہ، تو بس تم دعا کرنا اللہ پاک میری دعا کو قبول کر لیں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اللہ پاک کی مان کر چلو تو اللہ پاک تمہاری دعا کو بھی قبول کر لیں گے۔ بولا کہ یہ کیسے تم بات کر رہی ہو، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو تم نماز نہیں پڑھتی ہو صحیح طریقے سے، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ پاک کیوں نہیں تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ بس آپ ہی کہتے ہیں نا کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے تو ہی اللہ پاک کے پاس جاتا ہے۔ آپ ہی کہہ لیں کہ اس لمحے میں بھی پریشان تھی اور آپ ہی عجیب سی سچویشن میں تھی، میں اب کسی سے یہ بات کر تو نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اپنے ابو سے ڈائریکٹلی یہ بات کر سکتی تھی، بس دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ اور آپ ہی میری اسی دوست نے مجھے کہا کہ دیکھو تم درود ابراہیم پڑھا کرو۔ بڑی آپی کی بھی دیکھو کتنا زیادہ مسئلہ بنا ہوا تھا، ابو مان نہیں رہے تھے، لیکن دیکھو اللہ پاک نے کیسے ابو کے دل کو نرم کر دیا۔ ایسا ہوا کہ میں نے بھی ہر نماز کے بعد جو ہے آپ ہی جتنا مرضی مجھ سے ہو سکتا تھا میں درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ شروع میں تو آپ ہی میں نے 11 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ ہی 3 مہینوں تک جو ہے الحمدللہ بس آپ ہی اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ ہی ایسے بڑھتے بڑھتے الحمدللہ درود ابراہیم میں پڑھتی گئی۔ پھر آپ ہی واقع میں ہی ایسا ہو گیا کہ آپ ہی 4 مہینے تک جو ہے میں نے درود ابراہیم مسلسل پڑھا ہر نماز کے بعد۔ آپ ہی میں تہجد گزار ہوگی اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ جتنی بھی نفلی عبادات ہوتی ہیں آپ ہی وہ سب کچھ میں کرنے لگ گئی۔ بیٹھی ہوئی تھی تو میرے فون پر جو ہے ایک اننون نمبر سے کال آئی، تو جب آپ ہی میں نے وہ نمبر اٹینڈ کیا تو آپ ہی وہ میرے ابو کے دوست کے جو بیٹے ہیں انہوں نے مجھے ڈائریکٹ کال کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کیسی ہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ خیر آپ ہی انہوں نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تو میں حیران رہ گئی کہ ان کی کہاں سے کال آ گئی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ اگر برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات کروں۔ میں نے کہا جی بولیے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، 4 مہینے بعد ان کو کوئی بات یاد آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے امی ابو کو لے کر آپ کے گھر آؤں۔ جس دن سے میں آپ کے گھر سے ہو کر گیا ہوں میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہے، جیسے میری دل کی خواہش تھی کہ اللہ پاک مجھے جیسی وائف عطا کریں آپ بالکل ویسی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے آپ اس بارے میں غصہ کر جائیں، لیکن پلیز دیکھیں میں نے آپ سے ڈائریکٹلی بات کی ہے اسی لیے تاکہ ہمارے پیرنٹس کی جو آپس میں دوستی ہے وہ خراب نہ ہو۔ میں تو حیران اور پریشان تھی کہ کیسے میری دعا قبول ہو گئی ہے، وہ بھی 4 مہینوں بعد۔ جب وہ انسان ہمارے گھر سے ہو کے گیا تو جو فیلنگ میرے دل میں آئی تھی وہی فیلنگ اس کے دل میں بھی آئی ہوئی تھی۔ خیر آپ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم ہے، اس کے بعد آپ ہی وہ پیرنٹس کو لے کر ہمارے گھر آئے اور درود ابراہیم پڑھنے سے آپ ہی میری زندگی کا خوبصورت ترین معجزہ ہو گیا۔ اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ میرے ابو بھی اتنے مطمئن ہو گئے کہ آپ ہی میرے ابو کے بہت ہی قریبی دوست تھے اور ابو اور انہوں نے جو ہے ایک عرصہ زندگی کا ساتھ گزارا ہے۔ بس آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، دیکھیں جہاں پر نصیب لکھا ہوتا ہے وہاں پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آج میرے ہسبینڈ بھی مجھے یہی بات بتا رہے تھے کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اپنے امی ابو سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ ابو یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے دوست کے گھر اس کو لے کر آیا ہوں اور اس نے جو ہے اس کی بیٹی کو ہی پسند کر لیا ہے۔ یہی دل کی جو محبت تھی اس کہانی کو اللہ پاک نے مکمل کر دی اور آپ ہی آج ہم دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی میریکل سٹوری آپ کو بھیج رہے ہیں۔ الحمدللہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے نہ کہ مجھے صرف اپنے قریب کیا بلکہ آپ ہی میری دعاؤں کو بھی اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ اپنی پیاریوں کو بھی بتائے گا کہ درود ابراہیم کی کثرت کریں، جتنا بھی ہو سکتا ہے پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ نیک کام کر رہی ہیں اللہ پاک آپ کو بہت ہی بہترین نظر عطا فرمائے اور حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں۔ اور میری پیاریوں انہوں نے جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے جتنا مرضی ہو سکتا ہے آپ بھی درود ابراہیم پڑھ سکتی ہیں۔ انہوں نے بھی ہر نماز کے بعد جو ہے درود ابراہیم کی کثرت کی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ جہاں پر ان کے دل میں ان کو دیکھ کر خیال آیا تھا وہیں پر ان کے دل میں ان کو دیکھ کر خیال آ گیا تھا، کیونکہ میری پیاریوں اللہ پاک نے نصیبوں کو جوڑا ہوا ہوتا ہے اور جہاں کہیں پر بھی آپ کا نصیب ہوتا ہے وہ آ کر آپ کے سامنے مل ہی جاتا ہے۔ بس میری پیاریوں اپنے نصیب میں ہمیشہ اچھا اور بہترین گمان رکھنا اور اللہ پاک سے بہترین ہی مانگنا، اور میری پیاریوں نہ کہ صرف اپنے لیے اچھا سوچا کریں، دوسروں کے لیے بھی اچھی دعائیں کیا کریں۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں۔ میری پیاری
پیاریوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی خوبصورت میریکلز کریں انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمتیں برکتیں فضیلتیں نازل فرمائے، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔